अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफार्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने एक बड़ी ही अहम चीज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ, जिसका हर शायर को यूँ समझने के सामना करना पड़ता है। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता बढ़ने से पहले लेकिन आपसे हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर ले और ये कि वीडियो आखिर तक देखें। जी हाँ, पहले मैं ये नहीं आपसे कहता था, लेकिन अब मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने महसूस किया है कि लुबे लुबाब तो आखिर में निकलता है। अगर आप आखिर तक नहीं जाएंगे तो फिर तो बात अधूरी ही समझ पाएंगे। तो बहरहाल आज मैं जिस चीज़ का तज़किरा करने जा रहा हूँ वो ये है कि आम तौर पर जब एक शायर एक लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है, उसमें जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जी हाँ, वो ये होता है कि अगर कोई सह हरफ़ी हर्फ हो, जी हाँ, सह हरफ़ी हो या चार हरफ़ी हो, जैसा भी हो, लेकिन बिलूम ये चीज़ सह हरफ़ी में ज़्यादा होती है, तो दरमियान का जो हर्फ है, जी हाँ, आया कि वो मुतहर्रक है या साकन है। जी, क्योंकि शेर की दुरुस्ती का सारा दारो मदार तो ज़ाहिर है, वो तो अल्फाज के सही तलफ़ुज़ पर है। जी हाँ, अगर आपने एक लफ्ज़ को जो है वो उसके तलफ़ुज़ के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया तो आपका शेर यकीनन बेवज़न होगा। लिहाजा सबसे पहली ज़िम्मेदारी तो शायर की होती ही है कि वो जो लफ्ज़ भी अपने अशार में इस्तेमाल करे उनका दुरुस्त तलफ़ुज़ जो है उसको मालूम। अब अगर आपको एक लफ्ज़ जो है उसका दुरुस्त तलफ़ुज़ मालूम नहीं, जैसा मैंने कहा कि आम तौर पर ये सह हरफ़ी हरूफ में बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर उसका क्या हल है? जी हाँ, मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने चंद जो है अल्फाज पेश करता हूँ। जैसे शम्मा है। अब किसी को ये डाउट हो, एक नौआमूद शायर है, कि ये शम्मा है या शम्मा है। इसी तरह से नज़ा, हम नज़ा कहते हैं, ये नज़ा है या नज़ा है। इसी तरह से पढ़े लिखे अनपढ़ सभी जमा 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 सारा दिन जमा ही कहते हैं, दो जमा दो चार, इस तरह से। तो इसके अंदर क्या ये जमा है या जमा है? जी है। इसी तरह से शरा में ये जायज़ है, शरा में ये नाजायज़ है। ये आमतौर पर बोल चाल में ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब एक शायर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने बैठेगा तो उसको ये तयन करना पड़ेगा कि ये जो है ये शर है या शरा है। तो इस किस्म के जब मसाइल पेश आते हैं तो बहुत परेशानी बनती है। जी हाँ, तो आमतौर पर जो नया आदमी होता है, जी हाँ, अगर उसको कोई दस्तयाब उसका कोई ऐसा दोस्त हो, उसके पास किसी का फ़ोन नंबर हो या व्हाट्सएप पर किसी के साथ वो ग्रुप के अंदर हो, तो वो उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है। जी हाँ, इस किस्म के माहिरीन यूँ हर वक्त दस्तयाब होना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, बहुत मुश्किल, बहुत कम दस्तयाब होते हैं। जी हाँ, तो फिर इसका हल क्या है? तो याद रखिएगा कि इसके दो हल होते हैं। जी हाँ, दो हल। जी हाँ, एक वो जो बहुत ही बेहतरीन हल है, ऑथेंटिकेटेड हल है। जी हाँ, और ऐसा हल है कि जिस पर एतमाद किया जा सकता है। दूसरा हल जो उससे किसी कदर जो है वो कम दर्जा का है। इंशाअल्लाह मैं आपको ये दोनों हल जो हैं वो बड़ी तफसील के साथ बताऊंगा। जी हाँ, दूसरा हल जो निस्बतन उससे कम दर्जे का है, इसको मैं फिर किसी वक्त के लिए उठा रखता हूँ। जी हाँ, आज जो सबसे बेहतरीन हल है, जो सबसे ऑथेंटिकेटेड है, जी हाँ, आज मैं आपके सामने वो लेकर हाजिर हो रहा हूँ। वो हल ये है, याद रखिएगा, कि आप जिस लफ्ज़ के एराब या ज़ेर ज़बर यानी उसके मुतहर्रक या साकन होने का मसला जानना चाहते हैं, यानी उसका सही एराब जानना चाहते हैं, याद रखें कि ज़ेर ज़बर और पेश का कोई मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि आया कि ये लफ्ज़ जो है इसका ये हिज्जा जो है मुतहर्रक है या साकन है। जी, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये मालूम ना हो तो आप आगे नहीं चल सकते। जैसे मैंने पहले मिसालें दी हैं आपको,
جیسے شمع درست ہے یا شم درست ہے، نزا درست ہے یا نز درست ہے، جمع درست ہے یا جم درست ہے، شرع درست ہے یا شر درست ہے، اور عق درست ہے یا عرق درست ہے. میں مثالیں آپ کو پہلے بھی دے چکا ہوں، دوبارہ میں نے ریپیٹ کر دی ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، کہ آپ کوئی ایسا شعر دیکھیں جو کسی مستند شاعر کا ہو. جی ہاں، پھر آپ اس شعر کو پڑھیں. جی ہاں، اس میں دیکھیے کہ وہ لفظ جو ہے وہ کیسے استعمال ہوا ہے. جی ہاں، اور یہ وہی معلوم کرے گا کہ جس کو تختی آتی ہوگی. جی ہاں، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تختی کرنا سیکھیں، تختی کرنا سیکھیں. یاد رکھیں کہ وہ کوئی شاعر واعر نہیں جس کو تختی کا علم نہیں ہے. جی ہاں، وہ شعر کی درستی یا نادرستی کا فیصلہ نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی لفظ کے صحیح اعراب یعنی اس کے صحیح تلفظ کا فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس لیے تختی کا جاننا اور سیکھنا بہت ضروری ہے. میرے چینل پر تختی سے متعلق 20 ویڈیوز ہیں، اور جو میری ایک پلے لسٹ ہے آؤ شاعری سیکھیں، اس میں موجود ہیں. تو اگر آپ اس کو قدر تفصیل کے ساتھ دیکھ لیں تو انشاءاللہ العزیز ہو نہیں سکتا کہ آپ کو تختی نہ آئے. تو بہرحال موضوع کی طرف آتا ہوں کہ پھر آپ وہ مستند شعر جو ہے اس کو پڑھیں اور اس کو اس کی بحر میں پڑھیں. جی ہاں، جب آپ اس مستند شاعر کے شعر کو اس کی بحر میں پڑھیں گے تو آپ پر پھر یہ بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے کیسے ہے. جی ہاں، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے. تو بس پھر جیسے کسی مستند شاعر نے اس کو استعمال کیا ہے آپ بھی اسی طرح سے اس کو استعمال کریں. جی ہاں، اب یہ ساری گفتگو میری نظری طور پر ہے. اب میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر ایک لفظ لے لیتے ہیں، شمع. اب اس کو شمع بھی کہتے ہیں اور شمع بھی ہے. تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو ہم غالب کا یہ شعر پڑھتے ہیں. جی ہاں، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں. دیکھا، اب اگر اس کو ہم شمع کہیں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ یہ جو ہے یہ بحر یعنی فاعلات 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 فعل. اب اس کا جو آغاز ہے وہی جو ہے وہ فا سے ہو رہا ہے. جی ہاں، یہ فاعلات، جب اس کا آغاز فا سے ہو رہا ہے تو وہاں مفا کیسے آ سکتا ہے؟ دوبارہ غور کریں کہ اگر اس کو ہم شمع کہیں، شمع، تو وہ تو مفا کے وزن پہ آئے گا. جی ہاں، جبکہ ایک شاعر کو تو معلوم ہے کہ یہ جو ہے غالب کی غزل، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. تو یہ تو بحر نمل مقبول اور مسکون اور محذوف کے اندر ہے. تو اس کا پہلا جو رکن ہے وہ تو فا ہوتا ہے، فاعلات، یعنی فاعلات جو ہے وہ فا سے شروع ہوتا ہے. تو پہلا رکن تو فا سے شروع ہو رہا ہے. تو فا کے مقابلے کے اندر شم ہی آ سکتا ہے، یعنی شم فا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ شمع یعنی شمع تو مفا کے وزن پہ آتا ہے. تو ثابت ہوا کہ یہ لفظ جو ہے وہ شمع نہیں ہے بلکہ شمع ہے. جی ہاں، اسی طرح سے استاد قمر جلالوی کی بڑی مشہور غزل ہے، اس کے اندر ایک شعر آتا ہے، اب نزع کا عالم ہے مجھ پر تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی جب ہم اس کو اس کی بحر میں پڑھیں گے تو متعین ہو جائے گا کہ یہ بھی نزع ہے، نزع نہیں ہے. اسی طرح سے جمع، غالب کا مشہور شعر ہے، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. اب دیکھیں یہ بھی جو ہے یہ فاعلات مفاعل فعل کے وزن پر ہے. اس بات کو پورے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. تو جب پہلا رکن فاعلات ہے تو وہ فا سے شروع ہو رہا ہے. جی ہاں، تو فا کے مقابلے میں جم ہی آئے گا، یعنی جم فا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر جمع ہو تو
اس کو ہم جو ہے وہ فاعلہ کے مقابلے میں رکھ لیں، جی ہاں، تو طے ہو گیا کہ یہ جمع نہیں ہے بلکہ جمع ہے۔ اسی طرح سے اسی بحر کے اندر غالب ہی کا شعر ہے، شرع و عین پر مدار سہی، ایسے قاتل کا کیا کرے کوئی۔ تو اگر ہم لفظ شرع جو ہم عام طور پہ بولتے ہیں، اس کا فیصلہ کرنا چاہیں کہ یہ شرع ہے یا شرع ہے، تو اس کا فیصلہ بھی غالب کے ہی اس شعر سے ہوگا کہ شرع و عین پر، دیکھا یعنی فاعلات مفاعل فاعل، ایسا تو نہیں ہو سکتا اگر یہ شرع ہو تو یہ فاعلہ کے مقابلے میں آ جائے، کیوں؟ اگر یہ شرع ہو تو وہ تو مفع کے مقابلے میں آئے گا، جی ہاں، پھر تو پہلا رکن جو ہے وہ مفع ہونا چاہیے۔ ایک اور میں آپ کو بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، جی ہاں۔ اب یہ لفظ عرق ہے، جی ہاں، اب یہ دیکھیں، یاد رکھیں کہ عرق جو ہے یہ رے جو ہے اس کی مفتوح ہے، یعنی رے کے اوپر زبر ہے۔ اب دیکھیں کہ اس کا کیسا خیال رکھا ہے کہ غالب اور اقبال، جی ہاں، دونوں کے ہاں یہ لفظ جو ہے ہمیں ان کے اشعار میں پایا جاتا ہے، تو انہوں نے کیسا خیال رکھا ہے، اور یقین جانیے کہ اس کو ایک شاعر ہی جو ہے اس کا درست تلفظ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، جو غیر شاعر ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو درست طریقے سے شعر کے اندر پڑھ دے۔ تو غالب کا شعر ہے کہ وحشت کو میری عرصہ آفاق تنگ تھا، دریا زمین کو عرق کے انفعال ہے، جی ہاں، عام طور پر جو عام قاری ہوگا وہ پڑھے گا کہ دریا زمین کو عرق انفعال ہے، حالانکہ یہ وزن میں ہی نہیں آ سکتا، وزن میں تبھی آئے گا کہ اس کو ہم عرق کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے اقبال کا وہ مشہور شعر، جی ہاں، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق کے انفعال کے، جی، تو یہاں بھی اگر ہم عرقے پڑھیں، جی ہاں، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ شعر جو ہے وزن کے اندر آ جائے، جی ہاں، اس کو بھی آپ کو عرق پڑھنا پڑے گا، جی ہاں، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں الخلاصہ کہ جب بھی آپ کو کسی لفظ کے اعراب کا مسئلہ پیش ہو، اور شاعر کو مسئلہ یہی پیش ہوتا ہے کہ یہاں کیا یہ متحرک ہے یا ساکن ہے، جی ہاں، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ 5-6 الفاظ جو ہے وہ پیش کیے، یہ چیز بہت زیادہ پیش آتی ہے کسی بھی شاعر کو، تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایسا شعر تلاش کرنا ہے، جی ہاں، کہ جس میں وہ لفظ استعمال ہوا ہو، ساتھ میں اس چیز کی بھی آپ نے جو ہے تحقیق کرنی ہے کہ وہ شعر جو ہے کس کا ہے، جی ہاں، کیوں؟ اگر وہ شعر ہی کسی ایسے شاعر کا ہے جو مستند ہی نہیں ہے، جی ہاں، جس کو اس کا صحیح تلفظ ہی معلوم نہیں تھا، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے اس لفظ کو اسی طرح سے غلط سلط جو ہے وہ استعمال کر دیا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے آپ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بس پہلے یہ تحقیق کر لینی ہے کہ یہ شعر جس میں یہ لفظ جو ہے استعمال نظر آ رہا ہے یہ کسی مستند شاعر کا ہو، جی ہاں، مستند سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا استاد شاعر ہو، بس وہ شاعر سمجھا جاتا ہو، وہ لوگ جو ہے اس کو شاعر سمجھتے ہو، جی ہاں، اس کے بارے میں یہ بات معلوم ہو کہ یہ ایک معروف شاعر ہے، اور ظاہر ہے جو بھی معروف شاعر ہوگا اس کے بارے میں یہی گمان کیا جائے گا کہ وہ علم عروض سے آشنا ہوگا، تختی کو بھی جانتا ہوگا، اور اس کے تمام اشعار جو ہیں وہ درست ہوں گے، وزن میں ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج میں نے آپ کو اپنے الفاظ کے صحیح تلفظ جاننے کے لیے جو سب سے مستند ترین طریقہ ہے وہ بتا دیا۔ ایک طریقہ اور ہے، جی ہاں، وہ اس سے قدرے کم درجے کا ہے، جی ہاں، لیکن وہ دستیاب اس سے کہیں زیادہ ہے، جی ہاں، استعمال کے اندر جو ہے وہ سب سے زیادہ آتا ہے، جی ہاں، تو وہ طریقہ جو ہے انشاءاللہ العزیز میں پھر کسی وقت کے لیے اٹھا رکھتا ہوں۔ بس آپ میرے چینل سے وابستہ رہیں، ویڈیوز کو گاہے بگاہے دیکھتے رہیں، اگر کسی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے تو اس ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے جملہ مسائل جو ہیں شعریات سے متعلق وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ ہمیں ہمیشہ اپنی عافیت میں رکھے، اجازت چاہوں گا۔
اللہ حافظ.